नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं हूं आपके साथ एजाजुल हक और आप देख रहे हैं जन संवाद टीवी। बिहार की राजधानी पटना में दरगाह मोहल्ला है और यहां एक बुजुर्ग लेटे हुए हैं, यानी आराम फरमा है। दरगाह हजरत दीवान शाह अरजानी की है और बकरीद की 2-3 तारीख यानी जिलहिज्जा की 2-3 तारीख को इनका उर्स मनाया जाता है। कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से किस तरह से यहाँ उर्स के रसूमात को अंजाम दिया गया और किस तरह से लॉकडाउन का पालन करते हुए सारे रसूमात अदा किए गए, आइए आपको लिए चलते हैं हज़रत दीवान शाह अरजानी के खानकाह में। आज हम दरगाह शाह अरज़ा की खानकाह में बैठे हैं और हमारे सामने सज्जादा नशीन सैयद शाह हसीन अहमद साहब बैठे हैं। इनसे मैं कुछ सवाल करना चाहूँगा कि लॉकडाउन का समय है, लॉकडाउन का वक्त है और उर्स का मौका है, क्योंकि 3 और 4 जिलहिज्जा को यहाँ शाह अरज़ा रहमतुल्लाह अलैह का उर्स होता है। तो इस हवाले से मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि इस लॉकडाउन में किस तरह से सारे रसूमात को अदा किया गया या किया जाएगा। देखिए, पहले तो ये बात समझ लीजिए कि उर्स करना एहसन है और इंसानी जान को बचाना वाजिब है और कभी कभी फ़र्ज़ भी हो जाता है। तो इंसानी जान बचाने पर सूफिया ने सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया है, खिदमत खल्क़ पर भी, इंसान की अहमियत पर भी। देखिए, कुरान ने इंसानों के मुतल्लिक़ ये कहा, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन तक़वीम पर पैदा किया। और आगे कुरान ने कहा कि हमने इंसानों को मुअज़्ज़म बनाया है, मोहतरम बनाया है। तो ज़ाहिर है कि अल्लाह के नज़दीक इंसान की इतनी अहमियत है, वो बिला तफ़रीक़ मज़हब व मिल्लत, वो ये नहीं कहता है कि हम मुसलमानों को मुअज़्ज़म बनाया है, या ये नहीं कहता है कि हम मुसलमानों को बेहतरीन तक़वीम पर पैदा किया, बल्कि ये कहता है कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, हमने इंसानों को बेहतरीन तक़वीम पर बनाया है। अब ज़ाहिर है कि इंसानी जान जिसमें ख़तरे में पड़ जाए और वो काम हम करें तो ये ज़ाहिर है कि ये सही नहीं होगा, कुरान के तालीमात के ख़िलाफ़ हो जाएगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात के ख़िलाफ़ हो जाएगा और हमारे अकाबिर बुज़ुर्गों की तालीमात के ख़िलाफ़ हो जाएगा। इससे उर्स तो है, ज़ाहिर है कि इस उर्स में पूरे हिंदुस्तान से लोग आते थे, हिंदुस्तान से बाहर अफ़गानिस्तान के भी कुछ लोग आ जाते थे, कई कई ऐसा हुआ कि ईरान से कुछ आ जाते थे। लेकिन इस साल हम लोगों ने पहले ही ऐलान कर दिया, सिर्फ वो रसूमात जो बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कुल फ़ातिहा, जैसे चादर पोशी, और वो चादर पोशी वो आम नहीं, बिल्कुल कुछ 5 आदमी जाकर चादर पेश कर दे। और जुलूस गद्दी, वो जुलूस गद्दी ये होता है कि बुज़ुर्गों का लिबास पहन के वो साहिब मज़ार का जो नमाज है उसी पर बैठा जाए, तो उसी को जुलूस गद्दी कहते हैं। वो ख़ास एहतमाम होता है। तो लिहाजा वो यही 3 चीज़ होगी। हाँ, हम लोगों ने एक काम ये किया कि भाई बुज़ुर्गों के नाम पर खिदमत खल्क़ किया जाए। तो बड़े पैमाने पर हम लोगों ने इस साल लंगर बांटने का इंतज़ाम किया है। वो प्रोग्राम जो अवार्ड दिया जाता था हर साल, सेमिनार होता था, इसको हम लोगों ने मुलतवी रखा है। अगर हालात साजगार रहें तो हम लोग इंशाअल्लाह रहमान रहीम इसे रबीउल अव्वल के मौके पर करेंगे। अगर उस वक्त तक भी हालात साजगार नहीं रहे तो ये तो कोई फ़र्ज़ है नहीं और आगे देखा जाएगा। हाँ, ये ज़रूर कोशिश कर रहे हैं और हमें खुशी है कि आप लोग आएँ, कि आपके हवाले से मेरी बात ये पहुँच जाए कि चादर पेश करने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि साहिब मज़ार की तालीमात पर अमल किया जाए, उनके बताए हुए बातों पर अमल किया जाए और उनके नक्शा कदम पर चला जाए। देखिए, हम और आप जिस बुज़ुर्ग का आस्थाना है, यानी आफ्ताब शेख हज़रत दीवान शाह अरज़ानी रहमतुल्लाह अलैह, इसका इरफान हम लोग को ज़्यादा नहीं है। ख़ुद मैं सज्जादा हूँ, इसके बावजूद मैं ये बताता हूँ कि बड़ी ऊँची शख्सियत है, आप सोच नहीं सकते हैं। यानी जैसे जैसे दिन गुजरता है वैसे वैसे लगता है कि साहब कितनी ऊँची शख्सियत है। एक अलग है कि उनके मासीन ने उनके बारे में जो लिखा है, मासीन ने उनको आफ्ताब शरीयत जैसे
القاب سے نوازا ہے. ان کو ملا لکھا, ملا آج کا ملا نہیں, ملا جیمن, ملا دو پیازا جو بڑے عالم تھے, ملا ان کو لکھا ہے. ان کو محبوب یزدانی لکھا ہے, اور بڑے بڑے القابات ان کو, اور صرف اس لیے نہیں کہ صرف بڑے صوفی تھے بلکہ بہت بڑے عالم دین تھے, پشتوں کے پہلے صاحب دیوان شاعر ہیں. تصوف پر ان کی کئی کتابیں اب تو آ گئی, پہلے تو ہم تو ایک ہی جانتے تھے, میرات المحققین, اب ایک رسالہ بھی پشتو زبان میں سامنے آ گیا ہے. ملفوظات جو ہیں وہ بھی پورا کا پورا تصوف پر مبنی ہے. تو اس طرح بہت بڑی شخصیت ہے. ابھی آج ہی مجھ کو ایک فوٹو آیا ہے کہ ان کے نام پر ایک گیٹ ہے باضابطہ قصور میں. پہلے سے میں یہ جانتا تھا کہ افغانستان میں ان کے نام سے یونیورسٹی ہے, اسکول ہے, مدرسہ ہے, سب یہ میں جانتا, لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ قصور میں بھی ان کے نام پر پورا ایک گیٹ ہے, اور وہاں بہت ریسرچ کا قصور میں یہ کام ہو رہا ہے. ابھی امین صاحب وہ کام کر رہے ہیں, بلکہ وہ تو یہاں آئے بھی تھے کچھ مواد کے لیے. خشکی, مہجور خشکی نے دیوان ہی ایڈٹ کیا, اور پھر ہندوستان سے باہر, پاکستان سے باہر, افغانستان سے باہر, کینیڈا اور جرمنی پر ان پر کام ہو رہا ہے, ان کی تعلیمات پر, ان کی شاعری پر اور ان کے افکار پر. یہ جتنے بھی رسومات عرس کے موقع پر نبھائے جاتے تھے, کیے جاتے تھے, جی, وہ سلسلے وار کس تاریخ سے شروع ہوتا تھا؟ دیکھیے 28 ذی الحجہ کو دو کام ہوتا تھا. یعنی ایک تو یہ کہ رسم گاگر, اور اس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد میلاد شریف, اور صبح میں قرآن خوانی. اس کے بعد یہاں ایک سجادہ گزرے جن کے وصال کی تاریخ ہے قطب العصر حضرت سید شاہ حیدر علی رحمۃ اللہ علیہ, تو ان کا قل ہوتا تھا. مریدین متوسلین 28 تاریخ کی صبح ہی سے آنا شروع ہو جاتے تھے. 29 کو مزار شریف کی صفائی ہوتی تھی جس کو غسل کا نام دیا جاتا ہے. پھر شام میں قطب الاقطاب حضرت شاہ شہول دیوان رحمۃ اللہ علیہ کا فاتحہ ہوتا ہے دال اور روٹی پر, جو بڑا مشہور ہے. اور فرسٹ ذی الحجہ کو, یعنی 1 ذی الحجہ کو پورے سلسلے طریقت, یعنی جو ہم لوگ کا سلسلہ قادریہ رضا شاہی, ان کے تمام بزرگوں کے نام سے قل ہوتا ہے, اور لنگر عام ہو جاتا ہے. اس کے بعد 2 ذی الحجہ کو یہاں کے تاریخ کے مطابق جو صاحب سجادہ ہوگا وہ اپنے پیر کا قل کرے گا اس میں, بعد نماز شام, اور پھر محفل سما. 2 کے دن میں مجلس تسخیر ہوتی ہے, یعنی جو صوفیانہ طریقے کی مجلس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جس میں ورد و وظائف وغیرہ ہوتے ہیں. 3 ذی الحجہ کو جو آج کا دن ہے, صبح میں قرآن پڑھتے ہیں, ظہر کی نماز, اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ صاحب ایوارڈ کا پروگرام ہوتا تھا, اور لیکچر یا سیمینار ہوتا تھا, تو جو سال نہیں مشاعرہ نہیں, مشاعرہ ربیع اول کے موقع پر ہوتا, یعنی اس موقع پر تصوف پر سیمینار ہوتا تھا. بعد نماز ظہر 3 ذی الحجہ کو جو آج بھی ہوا, وہ حضرت کے پیر یعنی حضرت شیخ الاسلام حضرت بہلول الدریائی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بایزید روشان رحمۃ اللہ علیہ کا قل ہوتا ہے. تھوڑا دیر محفل سما ہوتی ہے. مغرب کی نماز کے بعد فضائل آفتاب شید, یعنی آفتاب شید حضرت دیوان شاہوانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات بیان ہوتے ہیں. اس کے بعد 10 بجے رات میں وہی جلوس گدی کا پروگرام ہوتا ہے, یعنی بزرگوں کا لباس پہن کے سجادہ گدی پر آتا ہے. پھر عطر پھول اور پان بٹتا ہے, اور اس کا محفل سما ہوتا ہے. صبح کی نماز سے قبل آخری قل ہوتا ہے, اور جو پوری عالم انسانیت کے لیے, پوری دنیا کے لیے, تمام مریدین متوسلین کے لیے دعائیں ہوتی ہیں. پھر تھوڑا دیر کے لیے قوالی ہوتی ہے. اس بیچ میں نماز کی پوری پابندی رکھی جاتی ہے کہ کسی ٹائم کا نماز حرج نہیں ہو کسی کا, یعنی رسومات اسی انداز سے رکھے گئے ہیں کہ نماز سے ملا کے جیسے ایک نماز جیسے ختم ہوئی پھر وہ رسم شروع ہوتا ہے. ایک چیز اور بھی جو ہم بتانا چاہیں گے, ہم اس لیے بتانا چاہیں گے کہ صاحب اس سے کوئی میرے یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ اپنے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں.
देखिए तसव्वुफ नाम है देने का, लेने का नाम नहीं है। इतना बड़ा उर्स होता है, यहाँ किसी से कुछ नहीं लिया जाता है। अभी भी कुछ चंद मुरीदीन मौजूद हैं, आप पूछ लिए भाई तो आपने क्या दिया, बल्कि बहुतों को हम लोग ज़्यादा राह भी देते हैं, जाने का खर्च भी दे देते हैं। तसव्वुफ की तालीमात जो है वो हाथ फैलाने की नहीं है, बल्कि तवक्कुल अल्लाह की है। अगर ये चीज़ नहीं आई तसव्वुफ में, हम अपने तौर पर करें, अपने मानने वालों को, तो फिर वो कोई दूसरा काम कर। एक चीज़ और बता दें कि शाह अर्ज़म रहमतुल्लाह अलैह के बाद जो सिलसिला जारी हुआ सज्जादगान का, वो कहाँ तक कितने नंबर पर आया है? अच्छा देखिए, और सिलसिले में उनके नाम के साथ इसी में एक चीज़ और भी आखिर में हम जोड़ दें, अभी मौजूदा हालात की जो संगीनी है उससे हम तमाम लोग वाकिफ़ हैं, तो उस हवाले से जो एक गैर यकीनी की सूरत हाल अवाम उन्नास में है, उनके लिए भी आपका क्या पैगाम है? पहले तो ये कि हमारे अजीज़ और बहुत अजीज़ तर आप हैं और एजाज बाबू, महल्ले का नाम अर्ज़ा है, बुजुर्ग का नाम अर्ज़ानी है, इसको हमेशा याद रखिए, अर्ज़ानी। तो आफ्ताब शेख हज़रत दीवान शाहज़ानी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल जो है 1088 हिजरी में हुआ। आपके बाद जो सज्जादा हुए वो हिंदुस्तानी थे, मिसरौली के रहने वाले थे, आज़मगढ़ के कुतुब अक्ताब हज़रत शाह शुजाउल दीवान रहमतुल्लाह अलैह। आपके बाद जो सज्जादा हुए हज़रत शाह शहबाज गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह। उनके बाद जो सज्जादा हुए वो गोरखपुर के थे, हज़रत सैयद बसंत रहमतुल्लाह अलैह। उनके बाद जो सज्जादा हुए सुल्तानुल आरफीन हज़रत सैयद शाह करीमुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, जिनका विसाल 1185 हिजरी में हुआ। उनके बाद जो सज्जादा हुए तो ये छपरा में एक जगह है पैगम्बरपुर, वहाँ के रहने वाले थे, वो उनका इसम गिरामी है कुफ़े शिकन हज़रत शाह ग़ुलाम हसन। उनके बाद जो सज्जादा हुए वो महबूब रब्बुल आलमीन हज़रत सैयद शाह करीम बख्श रहमतुल्लाह अलैह, जिनका विसाल 1252 हिजरी में हुआ। उसके बाद सज्जादा हुए जुनैद सानी हज़रत सैयद शाह इबादुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, जिनका विसाल 1260 हिजरी में हुआ। उनके बाद जो सज्जादा हुए शेखुल इस्लाम हज़रत सैयद शाह ग़ुलाम नजफ़ रहमतुल्लाह अलैह, बहुत ऊँची शख्सियत, इनका विसाल 1308 हिजरी में हुआ। के मज़ारात अच्छा, सब की मज़ारात आप देखिएगा दरगाह में अलग अलग हुजरे के अंदर है। शेखुल इस्लाम की मज़ार यानी आप जो जाते हैं रोड पर उस तरफ है, यानी अंदर के हिस्से में नहीं है। उनके बाद जो सज्जादा हुए वो कुतुबुल असद हज़रत सैयद शाह हैदरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका विसाल 1316 हिजरी में हुआ। उसके बाद जो सज्जादा हुए वो मुजद्दिद तरीक़त हज़रत सैयद शाह हामिद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह, जिनका विसाल 1387 हिजरी में हुआ। उनके बाद जो सज्जादा हुए वो आपने देखा ही होगा अमीर तरीक़त हज़रत सैयद शाह आशिक़ हुसैन रहमतुल्लाह अलैह, बड़े आलिम दीन थे, बहुत बड़े आलिम दीन। और उसके बाद ये नाचीज़ ये है जो आपके सामने हाजिर है, साल जुलूस 1422 हिजरी। तो ये यहाँ सज्जादगी का सिलसिला है। सज्जादगी का जो सिलसिला यहाँ है, हाँ। किस बुनियाद पे है? देखिए तक़वा, तहारत और इल्म, यही बुनियाद है। और खुद बड़े हज़रत यानी हज़रत दीवान शाहज़ानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी वसीयत में ये लिख दिया है कि हमारी गद्दी पर जो बैठेगा वो मुरीदीन और खुलफा में से होंगे, ख़ानदान में से नहीं होंगे। इसलिए आप देखिए सब अलग अलग जगह से आ रहे हैं, कोई एक साथ नहीं आ रहे हैं। यहाँ तक कि खुद हज़रत सैयद शाह आशिक़ हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की जब सज्जादगी हुई तो हज़रत शाह हामिद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के अपने भाई दो से हयात से थे और बड़े मशहूर थे। शाहबूदा साहब बड़े मशहूर थे, आपने नाम सुना होगा, लेकिन वो सज्जादा नहीं हुए। शाह आशिक़ हुसैन साहब सौतेले भाई थे शाह हामिद साहब के। बहुत हंगामा हुआ कि नहीं, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं नहीं ये अपने भाई ये लोग होंगे, लेकिन नहीं, चूँकि उस विल में वही लिखा हुआ है तो लिहाजा वो होंगे। तो यहाँ एक कमेटी है, बाज़ाब्ता इंतखाब करती है, जिसको जमत फ़ुक़रा कहते हैं, और वो सज्जादा बनाती है। वो आमतौर पर यही होता है, अभी तक यही हुआ है कि जब
جو سجادہ ہوتا ہے جب وہ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اب ہم دنیا میں نہیں رہیں گے تو سارے تبرکات جمعیت الفقراء کے صدر کے حوالے کر دیتا ہے اور وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی جمعیت الفقراء میں ایک ممبر خانقاہ عماریہ کا سجادہ بھی ہوگا بھائی چیئر، جب بھی وہ جمعیت الفقراء تو وہ کہہ دیتا ہے کہ میری بات انتخاب کروا کہ میں سجادہ کو یہ لباس پہنا کے مسند پر بیٹھا دینا۔ چلتے چلتے ایک ضمن سوال کرنا چاہیں گے کہ امام حسین کے حوالے سے یہاں ایک کربلا بھی بنایا ہوا ہے، وہ ایک خانقاہ کے ہی توسط سے بنا ہے، کیا کانسیپٹ ہے اس کا؟ اور زیادہ زور کربلا کے واقعات پہ اور یہاں کچھ علم کی بھی تازیہ داری بھی ہوتی ہے، کیا اس کی تاریخ ہے یہاں؟ دیکھیے گفتگو ذرا بھی ہے، ہم اس کو ذرا سے شارٹ کر رہے ہیں اور کبھی آپ اور آ کے پوچھ لیں گے۔ دیکھیے خود بڑے حضرت کے ول میں یہ لکھا ہوا ہے وصیت نامے پر، میرا سجادہ وہ ہوگا جو شریعت کا پابند ہو، علم دین اتنا رکھتا ہو کہ خود بھی اس پر عمل کرے اور دوسروں کو بھی اس پر چلنے کی تعلیم دے۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ میرا سجادہ وہ، اس میں یہ بھی خوبی ہو کہ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرے اور اہل بیت کا دل دادا ہو، اہل بیت سے محبت رکھے۔ اہل بیت کی محبت تو جس میں ایمان ہے۔ دیکھیں ہم جتنی بات کر رہے ہیں اس میں اگر آپ کو کہیں پر کچھ محسوس ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ دیکھیے امام حسین کی یاد منانا، ان کے غم میں رونا، یہ سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ آپ اس واقعے کی یاد کیجیے، آپ یہ حدیث سنا ہی ہوگا کہ جب جبریل امین نے ایک مٹھی خاک لا کے دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے پوچھا یا آخری جبریل یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ کربلا کی مٹی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جب سرخ ہو جائے گی تب آپ کا نواسا امام حسین شہید کر دیا جائے گا۔ تو مٹی تھی نا، وہ پھینک دینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے حضرت ام سلمہ کو دے دیا اور کہا کہ اس کو رکھ لینا۔ اچھا یہ سننا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نم ہو گئی، اور ظاہر ہے کہ ان کی آنکھ نم ہوئی تو جناب فاطمہ زہرا بھی رونے لگی، حضرت علی بھی رونے لگے۔ اے بھائی حسین زندہ ہیں، رونے کی کیا ضرورت ابھی تھی؟ تو حسین کے غم میں رونا بھی سنت ہے، حسین کی یاد منانا بھی سنت ہے، اور یہ دنیا کی پہلی تعزیہ تھی جو ام سلمہ کے پاس رکھی گئی تھی۔ بھائی کیا ہوتا ہے کربلا میں، آپ جانتے ہیں یہ تعزیہ میں کیا ہوتا ہے، کربلا کی مٹی رکھی جاتی ہے۔ بھائی مٹی تھی، شیشی میں کیوں رکھوائی گئی؟ اور ایک بات یہ شیشی میں رکھوانے سے ایک اور بھی بات سامنے آتی ہے، حضور کو اس کا علم تھا کہ جب حسین کی شہادت ہوگی تو کون زندہ رہے گا کون نہیں رہے گا۔ فاطمہ نہیں رہیں گے، علی نہیں رہیں گے، فلاں صاحب نہیں رہیں گے، حسن نہیں رہیں گے، ام سلمہ اس وقت تک رہیں گی۔ آپ واقعہ پڑھا ہوگا کہ شب عاشور خود ام سلمہ خواب میں دیکھتی ہیں حضرت ام سلمہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، بڑی پریشانی کے حالم میں ہیں۔ حدیث موجود ہے ترمذی میں، آپ دیکھ لیجئے گا۔ کہا یا رسول اللہ کبھی آپ کو ایسا نہیں دیکھا ہے؟ کہا کہ میرا بیٹا حسین شہید ہوئی ہے کربلا میں، ہم وہیں سے آ رہے ہیں۔ فوراً آپ کھلی دیکھا کہ وہ شیشی کو نکالا دیا، خون تازہ اس میں جوش مار گیا۔ تو یہ تو اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ ہمارے بزرگوں کو اہل بیت سے شروع سے بڑی محبت ہی ہے۔ جو تعزیہ آج کل جو تعزیہ نکالا جاتا ہے، ایک سوال رہ گیا کہ تعزیہ علم کا جو کانسیپٹ ہے یہ کہاں تک اس کی تاریخ ہے؟ دیکھیے علم کیا، علم ایک جھنڈا ہے۔ علم جو ہے وہ ایک جھنڈا ہے۔ وہ کربلا کے میدان میں لوگوں نے اسلام کا جھنڈا جھکا دیا تھا، اس کی یاد میں جھنڈا نکالا جاتا ہے کہ بھائی جھنڈا جھکا نہیں، ابھی بھی جھنڈا ہے برقرار، اسلام ابھی بھی پورے توانائی کے ساتھ موجود ہے۔ فی زمانہ جو جلوس سے تعزیہ میں ہوتا ہے، فی زمانہ جو سپر کے جلوس میں ہوتا ہے، کچھ اچھے بھی نکلتے ہیں لیکن زیادہ تر اس کا میں بھی قائل نہیں ہوں، اس کو میں بھی اس کی مذمت کرتا ہوں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ذات اس میں کچھ صحیح کریں۔ اس میں خرابی جو آنے کی ایک بڑی وجہ ہوئی، کچھ لوگوں نے اس پر کفر کا فتویٰ دے دیا نکالنے والوں پر، لہذا اچھے لوگ پیچھے ہو گئے، برے لوگوں کے ہاتھ میں آئے، جس کے لوگوں کے ہاتھ میں آئے ویسے وہ نکالنے لگا۔
ضرورت یہ بات کی ہے جلوس تعزیہ میں، جلوس سپر میں اچھے لوگ شامل ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ بچپن میں لوگ نوحہ پڑھتے ہوئے جاتے تھے، بینڈ باجا شاید ہی کبھی آتا تھا، اچھے اچھے نوحے پڑھتے، تقریر ہوتی تھی. نہیں آج تو صرف ناچ و گانا ہوتا ہے. تو وہ خراب ہو گیا، لیکن جیسے اس کی بنیاد خراب نہیں ہے، اس میں جو ہو رہا ہے وہ خراب ہے، بنیاد خراب نہیں ہے. تو حسین کی محبت کسی طرح منائیے، تعزیہ نکال کے منائیے، تعزیہ نہیں نکال کے منائیے، کربلا جا کے منائیے، کربلا نہیں جا کے منائیے، لیکن حسین کی قربانیوں کی یاد رکھیے گا تو آپ کو اسلام کے اصل اسپرٹ سمجھ میں آئے گا. جیسے حسین جانتے تھے کہ ہم کربلا جائیں گے تو شہید ہو جائیں گے، لیکن اس کے باوجود وہ گئے کہ اگر وہ نہیں جاتے تو آج جو آپ کے پاس اسلام، ہمارے پاس آپ کے پاس جو اسلام ہے نا، حسین والا ہے نہیں ہوتا، وہ یزید والا ہوتا ہے. حسین والا اسلام رسول اللہ والا اسلام ہے. وہ یزید والا اسلام ہو جاتا ہے جس میں شراب پینا حلال ہو جاتا، جس میں ماں سے نکاح ہوتا، جس میں بیت المال جو ہے وہ لوگوں کا یا حاکم وقت کا ہو جاتا. جتنی اس نے خرابی لائی تھی وہ سب چلی جاتی. وہ اسلام کے نام پر جمعہ کی نماز بدھ کے دن ہوتی. بھائی ساری چیز موجود ہے، آپ پڑھ لیجئے. تو حسین یہ جانتے تھے کہ ہمارے جانے کے بعد کیا، لیکن ان کے سامنے دو راستہ تھا کہ ہم بچیں یا اسلام. تو انہوں نے اسلام بچانے کے کربلا میں گئے. اس لیے حسین کی قربانی کو یاد رکھنا چاہیے تاکہ اسلام کی اصل اسپرٹ سامنے آئے. اچھا، آخر میں ایک سوال اور کریں گے کہ درگاہ شاہ ارزانی، ان کے حوالے سے، ان کی سوانح عمری کے حوالے سے کوئی ایسی کتاب ہو جو ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں جس سے ان کی زندگی سے فیض حاصل کریں. دیکھیے فارسی پشتوں میں بہت کتابیں ہیں، یعنی بھرمار. اب تو انگریزی میں بھی آ گئی. انگریزی میں وہ کیلیفورنیا سے ایک تھیسس چھپ گئی، پشتوں سے مہجور کی تھیسس چھپ چکی ہے. اردو میں ایک کتاب جلوہ ارزانی اسی خانقاہ سے چھپی ہے، جس میں بڑا حصہ اس خانقاہ پر بھی اور آفتاب شریعت کی حیات پر بھی آ گیا ہے. اس کو پڑھ لیں. ان کے کارنامے پر بھی آ گیا ہے. ہاں کشف و کرامت پر زیادہ زور اس میں نہیں دیا گیا، اور کشف و کرامت پر میں زور دیتا بھی نہیں ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی ان کی تعلیمات پر زور ہونا چاہیے. کشف و کرامت ہے لیکن بہت بڑی چیز نہیں ہے. جی ہاں، ان کے سوال کا آپ کا جواب رہے گا. دیکھیے پہلے ہی میں نے عرض کیا کہ انسانی جان کو بچانا زیادہ ضروری ہے، اور انسانی جان کی حفاظت زیادہ ضروری ہے. گورنمنٹ کے ذریعے جتنی بات کہی گئی ہے سوشل ڈسٹینسنگ کی، اس پر عمل کرنا چاہیے. لیکن اس سوال میں، آپ کے سوال میں ایک سوال یہ بھی چھپا ہوا تھا کہ آخر ایسا کیوں، یہ غیر یقینی صورتحال کیوں پیدا ہو گئی. ذرا سا آپ یہ ایک واقعہ میں دہرانا چاہتا ہوں. نادر کا جب دلی پہ حملہ ہوا اور قتل عام ہوا دلی میں، بادشاہ کی آنکھ نکال لی گئی. جب لوٹ پاٹ کے وہ چلا گیا، کچھ حالات ٹھنڈے ہوئے تو کسی نے نہ شاہ عالم سے جا کے پوچھا کہ کیا ہوا. تو اس نے ایک جملہ کہا جو شعر بالکل ہو گیا. اس نے کہا شامت اعمال ماں صورت نادر کی رفت. میرے اعمال کی سزا نادر کی شکل میں آئی تھی. دیکھیے ہم لوگ جہاں پہنچ چکے ہیں، ہم بھی اپنے کو شامل کریں، ہم لوگ جہاں پہنچ چکے ہیں، بتائیے یہاں پر پہنچنا چاہیے کہاں پر ہم آئے؟ ہم دنیا کو راستہ دکھلانے کے لیے آئے تھے. ہم رحمت للعالمین کی امت بن کے آئے ہیں. ہمیں اللہ نے خیر امت اور امت وسطیٰ کہا ہے، لیکن بتائیے کہ ہمارا کتنا چیریٹیبل کام ہوتا ہے. آپ بتائیے کہ ہم کتنے فلاح کا کام کر رہے ہیں، کتنے لوگوں کی بھلائی کا کام کر رہے ہیں. آپ خود دیکھ لیں. ہم ایک ہو کے آئے تھے، ہم کتنے حصے میں بٹ گئے ہیں. ہم مسلک کے نام پر کتنے حصے میں بٹے ہوئے ہیں. اچھا چلیے بٹے ہوئے، ہر آدمی کو اختیار ہے اپنے طور پر عمل کر. بھائی ہر آدمی کو اپنا باپ پیارا ہوتا ہے، وہ خوب تعریف کرے. لیکن یہ کس نے آپ کو کہا ہے کہ دوسرے کے باپ کو آپ برا کہیں؟ بھائی ایک مسلک والے دوسرے مسلک والے کے خلاف ہیں. اور خلافی نے ابھی پاکستان میں جو ہنگامہ چل رہا ہے آپ دیکھا ہوگا، کیا نہیں ہو رہا ہے. بھائی آپ دونوں مسلمان ہیں، دونوں کلمہ پڑھتے ہیں. تو یہ جو ہوا ہے
تو اس کو اچھا اس کے اثرات ہندوستان میں بھی آئے ہیں، ایسا نہیں کہ ہندوستان میں نہیں. آپ سوشل میڈیا دیکھ لی کس طرح سے ہندوستان سوشل میڈیا پر ایک دوسرے پر تبرہ کر رہے ہیں. بھائی ہم دونوں اللہ کے بندے ہیں، ہم دونوں رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم دونوں اسی کعبہ کو مانتے ہیں، ہم دونوں اسی قرآن کو پڑھتے ہیں، پھر ہم لوگ ایک دوسرے پر تبرہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا اللہ نے اسی کام کے لیے ہمیں بھیجا تھا؟ اللہ نے خیر امت بنا کے بھیجا تھا، ہمیں لوگوں کو جوڑنے کے لیے بھیجا تھا، ہمیں توڑنے کے لیے نہیں بھیجا تھا. دیکھیے ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا، تصوف کا یہ طریقہ رہا کہ بابا فرید گنج شکر کو کسی نے قینچی لا کے دیا تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا مجھے سوئی لا کے دو. ہم کاٹنے کے لیے نہیں، ہم جوڑنے کے لیے آئے ہیں، ہم جوڑنے کے لیے دنیا میں آئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری پیغام دیا، آخری خطبہ دیا ہے جو حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے، وہ اس میں کہا ہے کہ نہ گورے کو کالے پر فوقیت حاصل ہے، نہ کالے کو گورے پر فوقیت حاصل ہے، نہ عرب کو عجم پر فوقیت حاصل ہے، نہ عجم کو عرب پر فوقیت حاصل ہے. فوقیت اسی کو حاصل ہے جو اللہ سے جتنا قریب ہو. ہم ادھر کوشش نہیں کر رہے ہیں، ہم خود آخری جملہ شاید یہ سخت بھی ہے لیکن ہے صحیح. ہم خدائی کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. ہمیں جو کرنا تھا نا، اللہ کی بندگی کرنا تھا، عبادت و ریاضت کرنا تھا، لوگوں سے محبت کی تعلیم دینی تھی، لوگوں کو آپس میں جوڑ دینا تھا، اللہ کو راضی کرنا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا تھا. ہم نے بیشتر اس کو چھوڑ دیا اور خدا کا جو کام تھا جنت اور جہنم دینا وہ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور کہا کہ فلاں جنتی ہیں فلاں جہنمی ہیں. اس کو چھوڑنا پڑے گا. یہ تو ابھی ایک ہلکا سا اشارہ ہے، ذرا سا ہوا تھا نا کہ ایک مرض آیا، ایک ایسا کیڑا آیا جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں، سن نہیں سکتے ہیں، اس کا مزہ نہیں چکھ سکتے ہیں، اس کو کسی حد تک آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں. آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ کا سجدہ مسجدوں سے چھن گیا. اب اس سے بڑھ کے کیا ہوگا کہ بھائی لوگ پریشانی کے عالم میں مسجدیں جاتے تھے، درگاہیں جاتے تھے، خانہ کعبہ جاتے تھے، بیت المقدس جاتے تھے، مدینہ شریف جاتے تھے، تمام جانا چھن گیا. اللہ کتنا ناراض ہے. ضرورت اس بات کی ہے جو جس دھرم کے مطابق ہے، جو جس عقیدے کے مطابق ہے، وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے. بہت شکریہ، آپ نے بہت قیمتی وقت دیا. یہ تھے حضرت دیوان شاہ ارزانی کے سجادہ نشین سید شاہ حسین احمد صاحب، اور ہم آپ سے یہ بڑی سبق آموز باتیں آپ کو بتا رہے تھے. ہم آپ کو وقتاً فوقتاً اس طرح کے باتوں سے روبرو کراتے رہیں گے اور ایسی شخصیات سے آپ کو روبرو کراتے رہیں گے. بہت شکریہ.